सब देखने और सुनने वालों को मिशी राइट्स की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। हम नॉवल पढ़ रहे हैं यारम, जिसकी 13th एपिसोड आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें नए चीनी साल के बारे में कुछ बताया जा रहा है। नॉवल की जानिब बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूला करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। खित्ता चीन के रहने वाले क्या खूब कहते हैं कि अपने दिल को मैं शाखे सब से सजाऊं तो कोई वजह नहीं कि एक खुशगुलू परिंदा उसे आकर आबाद न करे। और उनका मानना है कि मोहब्बत करने से पहले एहतराम करना सीखें। और उनका ये भी कहना है कि सिर्फ एक ही फूल खिजा में खिलने की जुर्रत कर सकता है, मोहब्बत का फूल। बुद्धा ने सब जानवरों से कहा कि नए साल पर मुझसे आकर मिलो। सिर्फ 12 जानवर बुद्धा से मिलने आए और बुद्धा ने उन 12 के नाम एक एक साल कर दिया। नए साल का आगाज़ हो रहा है, पुराना वक्त बीत चुका है। पुराने वक्त को अलविदा कहा जाएगा, नए वक्त के लिए जश्न तैयार है। घरों को साफ करते, दीवारों, दरवाज़ों और चौखटों को सुर्ख नज़मिया पार्चों से सजाते हुए, अपने खानों की मेज़ों को डंपिंग से भरते हुए, सुर्ख लिफाफों में मलफूफ लकी मनी अनायत करते हुए नए साल को खुशामदीद कहते। बदी और बलाओं से दूरी की दुआएं देते और लेते। बदी और बलाएं, दुनिया की हर कौम उन्हें दफान करने का चारा करती है। खैर और अच्छी किस्मत, दुनिया की हर कौम उसके हसूल के लिए तगदो करती है। चीनी नया साल, ख़ानदान के मिलाप का त्यौहार। पहले चांद की 15 को चीनी साख्ता सुर्ख लालटेनों का त्यौहार मनाया जाता है। लालटेनें जिन पर फूल, पौधे, परिंदे, बुर्जी, जानवर, तारीख और रिवायती कदीम तारीखी शख्सियात कंदा होती हैं से इबादत गाहों को सजाया जाता है और हाथों में लेकर शाम को चांद की रोशनी में मार्च किया जाता है। चीनी साल, बहार का आगाज़, दुआओं के साथ खुशियों को लिए बदी को दूर करते, रिवायत को जिंदा रखते, सुर्ख सुर्ख, रोशन रोशन, मुनज़्ज़म और पुरजोश। चीनी कभी दूसरी अक़वाम की मजहबी, रिवायती, इलाकाई तकरीबात को हकारत से नहीं देखते और अपने लिए वो दूसरी अक़वाम से भी यही तवक्को करते हैं। मानचेस्टर में इस साल की ड्रैगन परेड के लिए तैयारियां अरूज पर थीं। परेड 31 जनवरी नए साल के पहले दिन थी। ये साल घोड़े का साल है। अमरहा की चीनी क्लास फेलो जीसा ने सब क्लास फेलोज को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कहा था। वो अमरहा के पास भी आई थी। मैं तो जानती भी नहीं कि ये सब क्या होता है। मेरे लिए तो खड़े होकर देख लेना ही बहुत बड़ी दरियाफ्त होगी। कहाँ इसमें शिरकत करना? परेड में जाओगी तो सब जान जाओगी। तुम्हें ज़िंदगी में खड़े होकर परेड देखने के तो कई बार मौके मिल जाएंगे, शिरकत करेंगे नहीं। इस साल तो 90,000 से ज़्यादा लोग शिरकत करेंगे। वो हंसने लगी। नहीं, मैंने ये सब कभी नहीं किया। जो किया नहीं वो करोगी भी नहीं। चीनी पाकिस्तानी को ना नहीं कहते। एक पाकिस्तानी चीनी को ना कैसे कह सकता है? गैर चीनी लोग परेड में शिरकत करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। हमें यकीन होता है कि नए साल का आगाज़ हमने सब अक़वाम की दुआओं और मोहब्बत से किया है। हम दोनों तो एशियाई खित्ते के दो अहम दोस्त भी हैं और हमसाए भी। कितार में 3 गैर मुल्की खड़े हों तो हम पहले पाकिस्तानी के आगे झुकने को तरजीह देते हैं। जीसन ठीक कह रही थी। अमरहा कभी भी किसी भी तरह की मदद के लिए जीसन के पास जाती, वो फ़ौरन उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती थी। इब्तदाई तारुफ में उसने अमरहा को गले से लगाया था और 2 बार उसके आगे झुकी थी। उसने उसे बताया कि उसके दादा तिजारती गर्ज से एक बार पाकिस्तान गए थे और पहाड़ी इलाके में खौफनाक हादसे का शिकार हो गए थे। सर्दियों के दिन थे। इत्तेफाक से 2 पहाड़ी बच्चों ने उन्हें देख लिया और एक बच्चा कई घंटे उनके साथ बर्फ़ में उनकी टूटी हुई टांग को सहारा देने और उन्हें बेहोश होने से बचाने की सही करता रहा ताकि वो कोमा में न चले जाएं। कई घंटे बाद दूसरा बच्चा मदद ला सका और पहाड़ी लोगों ने मिलकर 6 महीने तक उनकी तीमारदारी की। मेरे दादा हर साल नए साल की दुआओं में उन सब पहाड़ी पठानों को याद रखते हैं और उनके लिए खुशहाली और खुशकिस्मती की दुआएं करते हैं। वो अमरहा को पठान समझती थी। उसके नज़दीक सब पाकिस्तानी पठान ही थे। किसी भी कौम के एक फ़र्द की गई नेकी बिलाशुबा सारी कौम का सरफहस्त बुलंद करवा देती है। मुझे हंसी आ गई। अमरहा को अभी भी तामुल था। तो हंसती रहना, बल्कि छलांगे लगाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रोते बसूरते लोगों का वहाँ क्या काम? वैसे तुम किस जानवर का लिबास पहनना पसंद करोगी? मैं इंतज़ाम कर दूंगी। चाहो तो कोई मास्क ना पहनना, तुम ड्रैगन का बास भी पकड़ सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुसलसल हरकत में रहना होगा, तुम थक जाओगी। मैं रिवायती चीनी लिबास कोमोनो पहनूंगी और मेरे हाथ में बड़ा सा चीनी पंखा होगा। मेरा मेकअप बहुत गहरा होगा। चाहो तो तुम मेरे साथ ही बन सकती हो, या तुम परक्यूजन बजा सकती हो या ड्रम, लेकिन तुम्हें ड्रम बजाने की प्रैक्टिस नहीं होगी। नहीं, मैं कमोनो नहीं पहन सकती। गहरा मेकअप तो हरगिज़ नहीं। अगर तुम शर्मा रही हो तो मेरा मशवरा है कि तुम ड्रैगन का लिबास पहन लो। उसे पहनकर कतई ये मालूम नहीं होगा कि तुम कौन हो, लड़का या लड़की।
تمہاری مخصوص مشرق کی جھجک بھی قائم رہے گی، بھلے سے ماسک کے اندر شرماتی گھبراتی رہنا، ہنستی کہہ کے لگاتی رہنا۔ امرہ دل کھول کر ہنسی۔ ٹھیک ہے، میں ڈریگن بن جاتی ہوں، میں وعدہ کرتی ہوں یہ تمہاری زندگی کا یادگار لمحہ ہوگا، تم پر قسمت مہربان ہوگی۔ امرہ اور زیادہ مسکرانے لگی۔ قسمت کی مہربانی کا انتظار رہے گا۔ نئے چینی سال کی رات سب مل کر چائنا ٹاؤن گئے۔ چائنا ٹاؤن کے حدود کے آغاز پر سرخ پیلے سبز رنگوں سے مزین چینی طرز تعمیر کا بڑا پھاٹک تھا، جس کے دونوں اطراف جانوروں کے بڑے بڑے مجسمے رکھ دیے گئے تھے۔ سب سے بڑا مجسمہ گھوڑے کا تھا، ایک بہت بڑے ڈریگن کو بانسوں کی مدد سے اونچائی پر ٹانگ دیا گیا تھا۔ اور بھی کئی طرح کی سجاوٹ تھی، جا بجا چینی روایتی چیزوں کے سٹالز لگے تھے۔ مانچسٹر کے درختوں کی شاخیں تو پہلے ہی سرخ گول چینی بے ساختہ لالٹینوں سے سجا دی گئی تھیں۔ این وان، ویرا اور وہ مزے سے مفت چینی کھانے کھاتے رہے۔ تمام سٹالز پر کھانے بہت کم قیمت پر دستیاب تھے یا مفت تقسیم کیے جا رہے تھے۔ امرہ ایک چینی تحفہ بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ایک عدد چینی شادی شدہ جوڑا اپنی شادی کی سلور جبلی پر تحائف تقسیم کر رہا تھا، اور مانچسٹر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا وہاں اتنا رش تھا کہ لگتا تھا سب اسٹوڈنٹس آئندہ زندگی صرف ایک تحفے پر گزارنے والے ہیں، یہی ان کا کل خزانہ ہونے والا ہے، اور اس اثاثے کو آج کسی بھی صورت حاصل نہ کر سکنے پر وہ دنیا کے بد نصیب ترین انسان قرار پانے والے ہیں۔ تحفے میں ایک عدد روایتی سرخ پارچہ تھا، جس پر چینی زبان میں دعائیہ نظم لکھی تھی۔ ایک گلے میں پہننے کے لیے چینی طرز کی مالا تھی، اور 2 سرخ ربن تھے۔ امرہ کو 2 سرخ ربنوں کی سمجھ نہیں آئی۔ جب ان میاں بیوی کے سٹال پر رش ذرا کم ہو گیا اور ان کے سب تحائف تقسیم ہو گئے تو امرہ ان سے پوچھنے گئی، ایک تمہارے لیے اور ایک تمہارے شوہر کے لیے؟ جب انہوں نے چینی خاتون نے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کیا، پرپوز کیا تھا، تو یہ اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس کوئی انگوٹھی نہیں تھی۔ انہوں نے ایک اسکول جاتی بچی کے بالوں میں سے ریبن کھول کر میری انگلی پر باندھ دیا کہ مجھے کوئی انگوٹھی والا نہ لے اڑے۔ دونوں میاں بیوی کہکا لگا کر ہنسنے لگے۔ امرہ دیکھ سکتی تھی کہ دونوں نے کس محبت سے اپنی زندگی گزاری ہوگی۔ سرخ ریبن امرہ کی آنکھوں میں بس گئے۔ آنکھوں کے پاس لا کر وہ انہیں دیکھنے لگی۔ اسے ایک دم سے ڈر لگنے لگا کہ یہ ریبن کہیں کھو نہ جائیں۔ اس نے انہیں اپنے کراس بیگ کی محفوظ جیب میں رکھا، پھر ہاتھ کو کراس بیگ پر مضبوطی سے ٹکا لیا۔ اسے لگنے لگا سارے چوروں کی نظر اس کے ان 2 ریبنوں پر ہی آ لگی ہے۔ سرخ نظمیہ پارچہ ویرا نے اپنے بال کھول کر سر پر باندھ لیا، اور مالا اینون نے پہن لی۔ امرہ نے یہ 2 چیزیں انہیں خوشی سے دے دی تھیں۔ لاؤ وہ ریبن بھی میری کلائی پر باندھ دو، ایک تم باندھ لو۔ امرہ نے ویرا کو نہیں بتایا تھا کہ ریبن کے ساتھ کیا کہانی منسلک ہے۔ امرہ کی جیسے جان ہی نکل گئی۔ وہ میں پاکستان لے کر جانا چاہتی ہوں۔ ریبن؟ ویرا حیران ہوئی۔ امرہ نے سر ہلایا۔ میں پہن کر تمہیں واپس کر دوں گی، اس پر جو ستارے لگے ہیں وہ مجھے بہت اچھے لگے ہیں۔ میں نے ابھی ریبن نہیں باندھا، میں انہیں انچھوا رکھنا چاہتی ہوں، امرہ نے ہمت کر کے کہہ دیا۔ بعض معاملات میں تم بہت عجیب ہو امرہ، مجھے لگتا ہے میں پوری کی پوری ہی عجیب ہوں۔ امرہ کو اپنے عجیب ہونے پر اس رات کوئی شرمندگی نہیں ہوئی۔ وہ خود کو بھی دوبارہ سے یہ بتانے کی ہمت نہ کر سکی کہ سرخ فیتے یکدم سے اس کے لیے اتنے اہم کیوں ہو گئے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم خود سے بھی چھپا کر بہت کچھ کرتے ہیں۔ وہ ایسا اعزاز ان فیتوں پر کندوا کر لائی تھی کہ سرخ لالٹینیں اس کے گرد جھومنے لگی تھیں، اور دعائیہ نظمیں اس کا ہاتھ پکڑتی اسے اپنے سنگین جہانوں کی اور لے اڑنے لگی تھیں، جس کا عباسی ہونے کا ابھی بھی اس نے اعلان کر دیا تھا۔ رات، روشنی اور تہوار۔ فسوں اپنے ہجوم سنگ اس کے دل میں سمٹ سمٹ آنے لگا۔ اور بھی یہ ابتدا ہے۔ تینوں ہاتھ میں ہاتھ دیے چائنا ٹاؤن میں سجے میلے سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ سرخ لالٹینوں کے سائے میں کھڑے ہو کر تصویریں بنوا رہی تھیں۔ سجاوٹ قابل دید تھی، مسکراہٹیں اس سے زیادہ قابل دید تھیں۔ محبت وہ درجہ یار جو مجازی کو حقیقی کرتا ہے اور حقیقی کو عشق، عشق، عشق۔ اور زمین پر 2 ہی چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے جان دی جا سکتی ہے، محبت اور پھر محبت۔ محبت جو رتن دیپ سے سجی رتھ ہے، جس کا سوار ہدایت کی طرف اڑان بھرتا ہے، اور امرت دھارا سے لبالب ہوا ایسا جامع محبوب جو کبھی پیندے سے نہیں لگتا۔ کیسا سچ ہے یہ کہ سب سے زیادہ داستانیں محبت کی لکھی گئی ہیں، اور سب سے زیادہ گیت محبت کے گائے گئے ہیں۔ ابن عربی کا نظریہ اہلیت نادیدہ کو دیدہ بناتی، قلندر کے مادیت سے خالی تن سی، اور عشق حقیقی سے سجے من سی، محبت۔ محرابی پیشانیوں کے محرابی نور سی، توبہ کے آخری مندرجات، قبولیت کے اولین درجات سی، اور محبت خدا کے رحم سی اور رحمت سی۔
رات بھر چینی دعائیں مانگتے رہے ہوں گے، کھانے کی میزوں کے گرد خاندان کو اکٹھا کیے، ہاتھ جوڑے خدا کو یاد کرتے، صحت و تندرستی کی دعائیں کرتے، محبت و احترام کی مدح سرائی کرتے چینی رات بھر مسکراتے رہے ہوں گے۔ اگلے دن جشن ہو تو پچھلی رات نیند نہیں آیا کرتی، وہ بھی نہیں سو پائے ہوں گے۔ امرہا بھی نہیں سو پائی تھی، کیونکہ جس رات جشن ہو اس رات نیند نہیں آیا کرتی۔ اس دن کی رات اس پر بھی جشن بن کر نازل ہوئی تھی۔ مانچسٹر شہر کی تقریبات میں شمار ہونے والی ڈریگن پریڈ کا آغاز البرٹ اسکوائر سے شام 4 بجے ہو چکا تھا۔ پریڈ کا آغاز بڑے بڑے چینی روایتی سرخ اور پیلے ڈرموں اور پریکوشنز کو پرزور انداز سے بجا کر اور بلند آواز سے نعرہ بہار کو خوش آمدید، خوش بختی کے لیے تیار ہیں ہم سے کیا گیا۔ پریڈ کے آگے، درمیان میں اور آخر میں ڈرموں اور پریکوشنز کو مسلسل بجایا جا رہا تھا، اور جن کی آوازیں بلا شبہ سریلا سما باندھ رہی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے سب جلوس صورت نئی زندگی کے سفر پر رواں دواں ہو۔ پریڈ میں ہزاروں لوگوں نے ہزاروں طرح کے سوانگ رچا رکھے تھے۔ پریڈ میں آگے کئی 100 میٹر لمبے موٹے ڈریگن کو بانسوں پر اٹھا کر گھمایا، نچایا اور اچھالا جا رہا تھا۔ ڈریگن اتنا بڑا تھا کہ اسے کم سے کم 150 افراد نے اپنے قد سے اونچا کر کے اٹھا رکھا تھا۔ وہ سب مسلسل اسے قدرتی انداز میں حرکت میں رکھے ہوئے تھے۔ یوں گما ہوتا تھا اصل ڈریگن ان کے سروں پر اڑ رہا ہے۔ ڈریگن کے پیچھے اور درمیان میں کئی 100 چینی بچوں کا گروپ تھا جو گردن میں ڈرم لٹکائے انہیں ریدھم سے بجاتے آہستہ روی سے چل رہے تھے۔ بچوں کے لباس سفید تھے، جس پر انہوں نے سرخ رومالوں کو گردن میں ترچھا باندھ رکھا تھا۔ قریباً انہی بچوں کی تعداد جتنا ایک اور گروپ ان لڑکیوں کا تھا جو چینی روایتی لباس کمونو پہنے ہوئے تھیں اور ہاتھ میں بہت بڑے سائز کے چینی روایتی پنکھے پکڑ رکھے تھے۔ ان لڑکیوں کا میک اپ بہت گہرا تھا، آنکھیں قدرتی بناوٹ سے بہت بڑی بنائی گئی تھیں۔ یہ سب یک زبان دھیمی آواز میں چینی روایتی گانا گا رہی تھی، ساتھ روایتی رقص پیش کر رہی تھیں۔ ایک گروپ سرخ لباس میں چینی مارشل آرٹ کی عکاسی کر رہا تھا۔ بہت سو کے ہاتھوں میں چینی ساختہ بڑی بڑی پتنگیں تھیں جو مختلف جانوروں کے اشکال پر مبنی تھیں اور جنہیں فضا میں چھوڑا گیا تھا۔ بہت سے لوگ الگ الگ مختلف سوانگوں میں بھی تھے، وہ چین کی تاریخ سے منسلک مختلف شخصیات کا سوانگ رچائے ہوئے تھے۔ دو دو کے جوڑے بنے بہت سے، کوئی ایک بڑا جانور بنے ہوئے تھے، یعنی ایک ہی لباس میں ایک سر تھا، دوسرا دھڑ، اور یہ دو لوگ ڈریگن یا گھوڑا یا چیتا بنے مسلسل بھاگتے، گھومتے اور ناچنے میں مصروف تھے۔ ہزاروں افراد کی ڈریگن پریڈ میں ہزاروں سوانگ تھے۔ کوئی خرگوش بنا اچھل رہا تھا، کوئی گھوڑا بنا دوڑ رہا تھا، کوئی بندر کے لباس میں تماشے دکھا رہا تھا اور کوئی چیتا بنا ڈرا رہا تھا۔ سب سوانگ چینی روایات، تاریخ، ان کی معاشرت کے عکاس تھے۔ مشرق میں اگا چین مغرب میں چل پھر دوڑ رہا تھا۔ حقیقی قوموں کی نشانی یہی ہے، وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، اسی درخت کی شاخیں، تنے، پتے لگتے ہیں جس درخت کی جڑ ان کی دھرتی میں اگی ہوئی ہوتی ہے۔ چند ایک ایسے گروپ تھے جنہوں نے سرخ لباس پہنے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں بڑی بڑی دھاتی پلیٹیں پکڑ رکھی تھیں اور وہ انہیں بجاتے چلے آ رہے تھے۔ پریڈ میں بڑے بڑے جانوروں کے مجسمے تھے جنہیں بانسوں کے ذریعے اوپر اٹھایا گیا تھا۔ یہ سال گھوڑے کا سال تھا، اس لیے گھوڑے کے مجسمے زیادہ تھے۔ ایک بڑا اور اونچا گھوڑا پریڈ کے آگے اور پیچھے چل رہا تھا۔ سرخ اور پیلا رنگ نمایاں تھا۔ ڈرموں کی تھاپ سما کمال تھا۔ سارا مانچسٹر امڑ آیا تھا پریڈ دیکھنے کے لیے۔ آس پاس کے شہروں سے بھی لوگ خاص پریڈ دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ سڑک کے دونوں اطراف کھڑے افراد کا شوق دیدنی تھا۔ وہ مانچسٹر کی تاریخ میں ہونے والی شاندار پریڈوں میں سے ایک کو دیکھ رہے تھے۔ امرہا ڈریگن کے لباس میں تھی، ویرا اور اینوان بھی ساتھ تھیں۔ ان سب نے ڈریگن کا سوانگ رچایا تھا اور وہ گھوڑوں، مرغوں، خرگوشوں، سانپوں، بندروں اور باقی جانوروں کے ساتھ چل رہی تھیں۔ جب امرہا ڈریگن بنی تو ہنستے ہنستے دوہری ہو گئی اور اس نے پریڈ کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ جیسن ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ اتنے بڑے اور چوڑے ڈریگن ماسک کے اندر جتنا جی چاہے ہنس سکتی ہے، شرما سکتی ہے، جھینپ سکتی ہے۔ وہ سر تاپا ڈریگن کے موٹے لباس میں تھی۔ باہر سب کو ایک ڈریگن نظر آ رہا تھا، امرہا نے۔ جیسا کہ اس نے ویرا کو دیکھا تو اسے بالکل اندازہ نہیں ہوا کہ وہ ویرا ہے۔ یقیناً اس کے ڈریگن کو دیکھ کر بھی نہیں بوجھا جا سکتا تھا کہ وہ اس کے اندر امرہا ہے۔ سڑکوں سے سست روی سے گزرتے، چائنا ٹاؤن کی طرف جاتے مختلف جگہوں پر ان پر رنگ برنگی جھنڈیاں برسائی گئیں۔ انہیں فضا میں وقفے وقفے سے چھوڑا جا رہا تھا اور فضا کئی میٹر بلندی تک ایسے رنگ برنگی ہو جاتی جیسے تتلیوں کے قافلے ان پر ٹوٹ پڑے ہوں اور انہیں ان سب سے سلام دعا لینے کی جلدی ہو۔ امرہا نے اب کھل کر مسکرانا شروع کر دیا تھا۔ وہ ڈریگن بنی ہاتھ ہلا ہلا کر بچوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ اسے مزہ آ رہا تھا، اسے سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ جہاں جہاں ان پر رنگ برنگی جھنڈیاں برسائی گئی تھیں وہاں وہاں امرہا کو لگا یہ سب اس کے لیے کیا جا رہا ہے، اس سارے جشن کا اہتمام صرف اسی کے لیے کیا گیا ہے، لاہور میں چھپ چھپ کر رونے والی لڑکی کے لیے، ایک منحوس مان لیے گئے انسان کے لیے۔ امرہا افسوس کر رہی تھی کہ وہ کیوں روتی رہی تھی۔
زندگی میں آپ نئے لوگوں، نئی خوشیوں، نئے جشنوں سے روشناس ہوتے ہیں تو ماضی کے دکھ بے معنی اور جھوٹے لگنے لگتے ہیں۔ اپنی بیوقوفی پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے کہ کیا نادانی کرتے رہے۔ زندگی کی دھارا میں دکھ اور سکھ دونوں بہتے ہیں۔ دکھ بہہ جانے دیا جائے اور سکھ کو پی لیا جائے۔ اور نیا ماحول آپ کو نئے اسباق ضرور پڑھاتا ہے، کچھ اچھے، کچھ برے، کچھ آپ کی مرضی سے، کچھ زبردستی۔ اسباق سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ کتنے بھی تلخ ہوں، حکیم لقمان کی حکمت لیے ہوتے ہیں، بلا معاوضہ حکمت دے کر جاتے ہیں۔ تو اب رنگ تھے، جشن تھا، لوگ تھے اور کہے تھے۔ موسم نم نم تھا، جنوری کا آخری دن تھا اور چینیوں کے لیے سال کا پہلا دن۔ اس بات کی علامت کہ جہاں کچھ ختم ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک وہیں سے کچھ اور شروع ہو رہا ہوتا ہے۔ نظام قدرت اس جنم مرگ جنم کا نام ہے۔ سال جا رہا ہے، ارے نہیں، سال تو آ رہا ہے۔ شام گہری ہو چکی تھی، وہ 1.5 گھنٹے سے چل رہے تھے، لیکن تھکن نے آج ان سے دوستی کر لی تھی۔ وہ پھولوں سے لدی دور سے ہی ہاتھ ہلا رہی تھی۔ چائنا ٹاؤن کے قریب پہنچ رہے تھے۔ دور سے پریڈ کے استقبال کے لیے بجائے جانے والے ڈرموں اور دوسرے سازوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ امرہا، ڈرموں کی پرزور تھاپ اور دھاتی پلیٹوں کی گونج میں یہ نام اس کے قریب میٹھے سر سنگیت لیے گونجا۔ اس کے قریب ایک اور ڈریگن کھڑا تھا، وہ قد میں اس سے اونچا تھا۔ ڈریگن نے ماسک اتارا، وہ مسکرا دیا۔ وہ آلیان تھا، اس کے پاس کھڑا تھا، اس کے جو ایک لڑکی ہے امرہا۔ شہر روشن، شہر قلمکار، شہر بے مثال لاہور سے۔ امرہا نے اسے دیکھا، اسے جو ایک لڑکا ہے آلیان۔ شہر جمال، شہر افکار، شہر لازوال مانچسٹر سے۔ نئے سال کے پہلے دن، بہار کے پہلے دن۔ شہر بے مثال، شہر لازوال کے باسی ساتھ ساتھ کھڑے ہیں، اور ایک محبت ہے۔ جہانی بے مثال، جہانی لازوال، جہانی جادواں 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 سے۔ امرہا کو بالکل معلوم نہیں تھا کہ وہ بھی پریڈ میں شامل ہے۔ اتنے ہزاروں لوگوں میں وہ چاہتی بھی تو معلوم نہیں کر سکتی تھی۔ اسے صرف اپنے کلاس فیلوز کا ہی معلوم تھا۔ آلیان کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ آخری وقت میں کسی طرح سے ڈریگن کا لباس حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تھا اور افراتفری میں پریڈ میں شامل ہوا اور اسے تلاش کرتا رہا تھا۔ داد دو مجھے امرہا، میں نے تمہیں اتنے سارے جانوروں اور ماسکوں میں سے پہچان لیا۔ داد دیتی ہوں تمہیں، اتنے سارے ہزاروں لوگوں میں سے جو اپنی شکل اور وضاحت چھپائے ہوئے تھے، کسی ایک کو ڈھونڈ نکالنا قابل داد تھا۔ 200-250 کے قریب تو صرف امرہا جیسے ڈریگن ہی تھے۔ کتنی زبردست پریڈ ہے نا یہ امرہا۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ڈریگن کا سر اٹھا کر اس نے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا تاکہ اس کی آواز آسانی سے سنی جا سکے۔ امرہا کو وہ معمول سے زیادہ خوش لگا۔ مجھے ایسے جشن، ایسے تہوار جب سب خوش ہوں، گا رہے ہوں، مسکرا رہے ہوں، بہت اچھے لگتے ہیں۔ اس نے سڑک کے کنارے کھڑے پریڈ کو کچھ جوش و خوشی سے دیکھتے ایک چھوٹے بچے کے گال پر نرمی سے چٹکی بھرتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے اسی بچے کے ساتھ کھڑے دوسرے بچے کے بالوں میں محبت اور لگاوٹ سے ہاتھ پھیرا۔ اس کے انداز بتا رہے تھے وہ غیر معمولی پرجوش اور خوش ہے۔ تمہیں بھی پسند ہے یہ سب؟ اس نے اس کے سر کے پاس سر جھکا کر کہا۔ ہاں، مسکراہٹیں کسے اچھی نہیں لگتی؟ امرہا کو چلا کر بتانا پڑا۔ آلیان نے کان کو اس کے ماسک کے قریب جھکا دیا۔ اس نے ایسا خوشی سے کیا۔ امرہا شہرزاد بنی، اسے ہزاروں راتوں پر محیط داستان الف لیلہ سناتی تو شاید وہ خوشی سے سر کو ایسے ہی جھکائے رکھتا، سر نہ اٹھاتا۔ ہاں، لیکن کبھی کبھی تو ان سب کے ساتھ بھی مسکراہٹیں اچھی نہیں لگتی۔ اس نے آس پاس کے سارے ماحول کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ یہ تو کچھ ہو جانے سے سب اچھا لگتا ہے۔ ایک بچہ جو اپنے باپ کے کندھوں پر سوار تھا اور تالیاں بجا رہا تھا، آلیہ نے اس کے گال پر چٹکی بھر کر کہا۔ بچہ کھلکھلا اٹھا اور اپنے باپ کے بالوں کو شرارت سے مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ امرہا نے ماسک اتار دیا۔ اس سے ٹھیک سے آلیان کی آواز نہیں سنی جا رہی تھی۔ کیا ہونے سے اچھا لگتا ہے؟ امرہا اس کی بات ٹھیک سے سن نہیں سکی۔ ہجوم کے شور کی وجہ سے اسے چلا کر پوچھنا پڑا۔ آلیہ نے ذرا رک کر اس کی طرف دیکھا۔ رک گیا، روک دیا گیا، شاید وہ فیصلہ کر رہا تھا۔ محبت کے ہو جانے سے، اس نے بلا وجہ ہی چلا کر کہا جبکہ امرہا اپنا ماسک اتار چکی تھی۔ چلانے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ یقیناً وہ ڈریگن پریڈ میں شامل ایک انسان کو بھی سنانا چاہ رہا تھا۔ سڑک کے اطراف میں کھڑے مردوں، عورتوں، بڑے بوڑھوں اور بچوں کو بھی، سارے مانچسٹر کو، ساری دنیا کو ہی۔ اس کے ہونٹوں سے نکلے الفاظوں کی گونج یقیناً چائنا ٹاؤن کی محراب کے پاس 30-40 بڑے ڈرموں کو اپنے سامنے رکھے سرخ لباسوں میں ملبوس پیلی پٹیاں سر پر باندھے چینیوں تک بھی گئیں، اور انہوں نے لفظ محبت کی گونج کو پا کر اس سے اپنے اندر اتار کر بھرپور جوش سے، عقیدت و احترام سے دونوں ہاتھوں سے پکڑی ڈرم سٹکس کو سر سے اوپر اٹھا کر سرخ ڈرموں کی پیلی زمین پر دے مارا۔
محبت کے ساز کی پہلی گونج گونجی۔ مشرق نے مغرب میں آ کر میلہ سجا دیا۔ استقبال کا آغاز ہوا۔ خوش آمدید۔ بہار کو گلے لگانے کے لیے ہم بےتاب ہیں۔ خزاں کو رخصت ہو جانا چاہیے۔ آؤ لفظ محبت سے ابتدا کریں، آؤ اس کی انتہا کریں۔ قافلہ رجوم رقص کنا گہری ہو چکی شام میں رک ابر سے ہوتا ہوا آلیان اور امرہا کو اپنی لپیٹ میں لیتا گزرا۔ وہ اباک ابابیل تھی، وہ جہاں کی دھاں کھڑی تھی۔ میرا دل چاہتا ہے میری شادی ایسے ہی ہو۔ اس کی بھوری آنکھوں میں کئی خوشکن چمکدار رنگوں کی دھاریاں تلاتم مچانے لگیں۔ جانوروں کی طرح؟ امرہ نے دوبارہ غلطی نہیں کی آلیان کی طرف دیکھنے کی۔ ایسے پریڈ کی صورت، اتنے ہی لوگوں اور ایسے ہی سازوں کے ساتھ۔ وہ ہنسا، کتنا پیارا ہنسا۔ وہ برطانیہ کا شہری تھا نا، تو یہ خواہش کیوں نہ رکھتا کہ اس کی شادی بھی شاہی شادی جیسی ہو، پریڈ کی صورت، بارات جائے، بگی میں بچھائے وہ اپنی دلہن کو واپس لائے اور آس پاس کھڑا ہجوم ان پر مسکراہٹوں اور دعاؤں کے ساتھ پھولوں کی بارش کر دے۔ وہ اور اس کی دلہن ہاتھ ہلا ہلا کر سب کی مسکراہٹوں کا جواب دیتے ہوں۔ دنیا بھر میں شاہی خاندان کی شادیاں دیکھنے والے زندگی میں کم از کم ایک بار یہ خواب ضرور دیکھتے ہیں کہ ان کی شادی بھی پرنس چارلس، پرنس ولیم کی طرح ہو۔ وہ تو پھر برطانیہ کا شہری تھا، اس نے یہ خواب کم سے کم 100 بار تو ضرور ہی دیکھا ہوگا۔ اچھا خواب ہے، دیکھ لینا چاہیے۔ اگلے سال چینی نئے سال پر تم اپنی یہ حسرت پوری کر لینا۔ امرہ نے اسے اچھا مشورہ دیا تھا۔ ہاں، یہ اچھا مشورہ ہی تھا بے شک۔ قافلہ رجوم اس بار صرف آلیان کی آنکھوں کے آگے سے گزرا اور اس بار وہ ان بھوری آنکھوں میں ہی ٹھہر گیا۔ وہ ایک لحظے کے لیے سوچ کا شکار ہوئیں، پھر انہوں نے جھٹ قافلہ رجوم کی باگیں اپنے ہاتھوں میں تھام لیں۔ فیصلہ ہو چکا تھا، تو اب بس اعلان کرنا تھا۔ لو، میں اعلان کے لیے تیار ہوں۔ وہ امرہ کو ساری روشنیاں اپنے اندر سموئے دیکھنے لگا۔ ایران میں زریور جھیل کا کنارہ ہے، ایک خسرو کمالی ہے، ایک اس کا رباب ہے۔ خیال عمر خیام گیت بنا اس کے ہونٹوں پر مچل رہا ہے۔ اگر تیرے آنے کی خبر مجھے ملے، میں تیرے قدموں سے پہلے گلی میں پھول بچھاؤں، گلاب کے پھول بچھاؤں، تیرے قدموں کی خاک پر اپنا آپ وار دوں، میرے دوست، میرے یار، میرے محبوب۔ جھیل کی لہریں رقص کرنے لگی ہیں۔ وہ خسرو کمالی ہے اور اس کے رباب پر فدا ہے۔ وہ اس کے ہونٹوں سے نکلنے والے گیت پر نثار ہو جاتی ہیں۔ پرندے خسرو کمالی کے سر پر گول گول گھومتے جاتے ہیں۔ وہ اس گیت پر قربان ہو جاتے ہیں اور خسرو کمالی پیشانی پر گلابی رومال باندھے اس کنارے کی طرف دیکھتا جاتا ہے جہاں سے زہرا فندی کو آنا ہے۔ وہ آئے گی، ضرور آئے گی۔ اس کا رباب دعا گو ہے، اس کا گیت سربسجود ہے۔ جام دے، جام دے، ایسا جام دے کہ مجھے خمار آ جائے۔ میں یار کی مست آنکھوں کا عاشق ہوں، میں یار کی مست آنکھوں کا عاشق ہوں۔ دے دے۔ وقت نے اپنے لبوں پر پریت بھری مسکراہٹ کو سجا لیا۔ رقص کنا لہروں نے خسرو کمالی کے سوروں کو احتراماً چوما۔ ہوا نے رک کر سلامیاں سمیٹی خسرو کمالی کی، اس کی زہرا فندی کے لیے۔ یارم، یارم، پر والوں نے کوک دی۔ زریور جھیل نے پانی کی بوندوں کو تاروں کی مانند جگمگا لیا۔ رباب نے مناجات میں سوز و درد پیدا کیا اور خسرو کمالی نے آواز کو نرمی سے بلند اور بلند کیا۔ یارم، یارم، یارم۔ صدائیں فلک تک جا پہنچی۔ زہرا فندی کا دیا گلابی رومال جھوم جھوم لہرایا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، ہم اگلے سال اسی دن شادی کر لیں گے۔ اس نے ایسے لہجے میں کہا کہ سوچنا پڑا کہ وہ ایسی آواز پہلے سے ہی اسے اپنے ذہن میں رکھتا تھا یا اس آواز و انداز کی پردہ کشائی اس نے ابھی کی تھی۔ ہاتھ میں پکڑا ڈریگن ماسک امرہ کے ہاتھ سے پھسل کر گر گیا، جسے اٹھانے کے لیے وہ قطعاً نہیں جھکی۔ اسے اٹھانے کے لیے وہ پہلے ہی جھک چکا تھا۔ ہم رنگریز نے سارے رنگ اس پر اچھال دیے، خاص کر پیلا، لیکن پھر بھی وہ بے رنگ ہی کھڑی رہی۔ وہ سفید دھرتی نہیں تھی جسے من پسند رنگوں سے رنگ دیا جاتا۔ اس نے کہا ہم۔ کشمیر کی کلی افق نے دھاتی پلیٹیں بجاتے ہوئے فرزام کے قریب سے ہو کر سرگوشی کی۔ ہاں، میں نے سنا، اس نے کہا ہم۔ فرزام نے ڈرم بجاتے ہوئے کہا، اور وہ اس کے آگے ماسک اٹھانے کے بہانے بھی جھک گیا۔ افق شرارت سے مسکرائی۔ ہاں، اسے ایسا ہی کرنا تھا۔ رنگ برنگی جھنڈیوں کی بوچھاڑ فضا کے سپرد کر دی گئی۔ خوش آمدید کا شور بلند ہوا۔ دھاتی پلیٹیں ایک ساتھ کئی سو ہاتھوں میں گونجیں۔ ڈرموں پر سازندوں نے گول گول گھوم کر انت مچا دی۔ چینی رقصاؤں نے سرخ لباس میں خود کو فضا میں اچھالا اور چینی رقص کی ابتدا کی۔ اس نے کہا ہم۔ لو، اب تو ابتدا ہو گئی۔
ہجوم نے پرجوش نعرے لگائے، بہار کی آمد کے جشن کو انہوں نے یادگار بنا دیا تھا۔ فضا مشکبار ہو چکی تھی، تبت سے مشکبار پری یہاں بھی آ چکی تھی، فرزان اور افق کے بلاوے پر، امرا اور آلیان کے لیے۔ اس کے پیروں میں گرے ماسک کو اٹھا کر اسے واپس دے رہا تھا۔ پریڈ آگے جا رہی تھی، وہ دونوں ایک ہی جگہ کھڑے تھے۔ یقیناً اب چینی پریڈ ان کے گرد سے مٹ آئے گی اور انہیں اپنے گھیرے میں لے کر ان کے گرد سج جائے گی۔ تم نے سنا مرحا، میں نے کیا کہا؟ اتنی پیاری بات پر اس کے لیے ایک مسکراہٹ تو بنتی تھی۔ وہ مسکراہٹ اسے نہیں دی گئی تھی۔ مجھ سے شادی کرو گی امرا؟ لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا، میں تو تم سے ہی شادی کروں گا۔ تم سوچنے کے لیے وقت لے سکتی ہو لیکن اس سے بھی فرق نہیں پڑے گا۔ میں سارا مانچسٹر اکٹھا کر لاؤں گا۔ اپنے کمرے کی کھڑکی کے باہر جب تم سارے مانچسٹر کو کھڑا دیکھو گی تو تمہیں ہاں کا بورڈ اٹھا کر سب کو دکھانا ہی پڑے گا۔ وہ اپنی رو میں بول رہا تھا۔ وہ آلیان تھا، ہاں کے بورڈ پر اس کا حق تھا، کیونکہ وہ سارے مانچسٹر کو اکٹھا کر لانے کی صلاحیت رکھتا تھا، کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ میری منگنی ہو چکی ہے، پاکستان میں میری واپسی کا انتظار کیا جا رہا ہے، میری شادی ہونی ہے۔ اٹک اٹک کر وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ رجوم کے سبھی قافلوں نے اپنی باغیں آلیان کے ہاتھوں سے چھڑوا لی۔ خسرو کمالی کے رباب کی تان ٹوٹی، اس کی مناجات سہم گئی۔ رتن دیپ سے سجی رتن اڑان بھرتی منہ کے بل پاتال کی طرف لپکی۔ قالین ہاف کے حقیقی پارچے میں آگ بھڑکی۔ تسبیح یار عین درمیان سے ٹوٹی۔ سڑک کے کنارے پریڈ دیکھتی خاتون کے گود کے بچے نے چلا کر رونا شروع کر دیا۔ چینیوں کا ماننا ہے کہ سال کے پہلے دن بچوں کا رونا نحس ہوتا ہے۔ چینی عورت سہم سی گئی۔ اس نے شد و مت سے بچے کو چپ کروانا شروع کر دیا، لیکن بچہ اور رونے لگا، وہ روتا ہی جا رہا تھا۔ یہ کیا؟ یہ کیسے؟ ابھی تو وہ کلکاریاں مار رہا تھا۔ اس نے تالی بھی بجائی ہوگی۔ بھانت بھانت کے جانوروں کو دیکھ کر وہ کیسے محظوظ ہوا ہوگا۔ چینی رقصاؤں کی طرح وہ بھی ناچنا چاہتا ہوگا۔ اس نے اپنی ماں سے ڈرم بجانے کی فرمائش بھی کی ہوگی۔ پھر یہ سب کر کے بھی اب وہ رونے لگا۔ وہ کیوں رونے لگا؟ اور ایک گیت تھا خسرو کمالی کا، آلیان مارگریٹ کا، لفظ لفظ ترانہ، لفظ لفظ مرثیہ، اور ایک ساز رباب تھا، زریور جھیل کنارے بجتا ہوا، ڈریگن پریڈ میں گونجتا ہوا، پھر جھیل کے پیندے میں گونگا پڑا ہوا۔ امرہا! بھوری آنکھیں سیاہ پڑنے لگی۔ اس نے امرہا کو ایسے دیکھا جیسے وہ اسے کوئی دھوکہ دے رہی ہو اور وہ جانچ رہا ہو کہ اسے دھوکہ کیوں دیا جا رہا ہے۔ تم یہ سب کیا؟ اسے سمجھ نہیں آیا کہ سوال کو کن الفاظ سے ترتیب دے کے من پسند جواب پا سکے۔ بھلا ایسا بھی ہوتا ہے کبھی؟ جو حقیقت ہے میں نے بتا دی، میں بہت خوش ہوں۔ تم نے ایسا کیسے سوچ لیا؟ ہم تو دوست ہیں نا؟ لیکن پلیز تم دوبارہ ایسا کچھ نہ کہنا۔ جلدی سے کہہ کر اس نے ماسک پہن لیا اور پریڈ کے ساتھ آگے بڑھنے لگی، اور پھر ساری پریڈ آگے بڑھنے لگی۔ ساری دنیا، ساری کائنات، صرف ایک وجود کھڑا تھا، ساکت تھا، کیونکہ شاید وہ پتھر کا ہو چکا تھا، وہ جو آلیان مارگریٹ کے علاوہ کوئی نہ تھا، جو سارے مانچسٹر کو اکٹھا کر کے اس کی کھڑکی تک لے جانے والا تھا۔ وہ سارے مانچسٹر میں اب خود کو ڈھونڈ ڈھونڈ اکٹھا کرتا پھرے گا۔ چینی ماں روتے بچے کو چپ کروانے میں ناکام ہو چکی تھی۔ اس کی شکل گہرے سایوں کی زد میں تھی۔ وہ اپنے عقیدوں پر پختہ یقین رکھنے والی لگتی تھی، اور اسی لیے پریڈ میں اس کی ساری دلچسپی ختم ہو چکی تھی۔ وہ زیر لب دعائیں کر رہی تھی کہ نئے سال میں بدنصیبی اور بلائیں اس سے دور رہیں، لیکن بچہ چپ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ پریڈ چائنا ٹاؤن کی محراب کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ ڈرموں کی تھاب اب کان کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ آلیان کا دم گھٹ رہا تھا، پھر بھی اس نے ڈریگن ماسک پہن لیا اور پہلے آہستہ روی سے پھر تیزی سے پریڈ کو پیٹھ دکھا کر بھاگنے لگا۔ عجیب انسان تھا۔ 2 قدم پر محراب تھی اور وہ وہاں تک نہیں جا رہا تھا اور الٹی طرف بھاگنے لگا تھا۔ اس کا ڈریگن ماسک بہت بدہیت لگنے لگا تھا۔ اس بدہیت ماسک کو دیکھ کر ڈر قطن نہیں لگ رہا تھا، بس دل مٹھی میں آیا لگتا تھا۔ امرہا چینی ساختہ محراب کے پار ہو گئی اور پھر اس نے ہمت کر کے گردن موڑ کر دیکھا۔ کوئی بہت بے دردی سے پریڈ کو چیرتا بھاگ رہا تھا، جیسے اس کے آس پاس آگ بھڑک رہی ہو، نہیں جیسے اس کے اندر آگ لگی ہو۔ ادھر اس ڈریگن نے خود کو پریڈ سے الگ کیا اور لوگوں کے ہجوم میں خود کو گم کرتے اپنے ماسک کے اندر ہی خود کو ٹوٹ پھوٹ جانے دیا۔ ادھر امرہا نے خود کو لوگوں کی بھیڑ میں گم کر دیا۔ وہ بھی ماسک اتارنے کی غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ 2 لوگ خود کو بھیڑ میں گم کرنے کی کوشش کرتے رہے، بھیڑ سے نکلنے کی بھی، الگ ہو جانے کی بھی اور مل جانے کی بھی، ایک وقت میں اتنی خواہشیں۔ مانچسٹر کی کشادہ سڑکوں پر پھیلی ہزاروں لوگوں سے اٹی ڈریگن پریڈ ماتمی جلوس کی صورت اختیار کر گئی۔
کیونکہ ایک ماں کی گود میں بچہ حلق پھاڑ کر رو رہا تھا اور ماں کی ساری کوششیں اس سے چپ کروانے میں ناکام ہو چکی تھیں۔ نئے سال کی آمد کے لیے نیک شگن نہیں لائی تھی کہ اب سارا سال اسے رونا پڑے گا، خیر اور بھلائی اس سے دور رہے گی، بلائیں اور شر اس پر حملہ آور ہوں گے، کیا خوش قسمتی پر اس کا کوئی حق نہ ہوگا؟ اور کیا اس کا دل خون کے آنسو روئے گا؟ خسرو کمالی نے رباب کو زریور میں پھینکا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس طرف زہرا افندی کی جگہ ایک شیر کھڑا تھا۔ وہ جانتا تھا اس شیر کا نظر آنا نحس ہے۔ روایات چینی پریڈ کے اس اور اس کنارے بھی ایک شیر اپنا منہ صاف کر رہا تھا، کیونکہ وہ شکار کر چکا تھا۔ وہ مشرقی اکھاڑوں کا نگر نگر پایا جانے والا شیر ہے، روایات کا، سوال کا اور سوالوں کا۔ دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔